जल्दी आना। थोड़े पकौड़े समोसे रोज सुबह बनाए, सैंडविच रात को बनाए। ओके। तो उसामा साहब, गुजारिश ये है कि आज हम सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें अपना कुछ तारुफ पहले करवाएं, ताकि हम ये जान पाएं कि उसामा साहब जो है, इनका जो सफ़र है वो इल्मी सफ़र, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे जो है आगे बढ़ता जा रहा है, और कहाँ आप समझते हैं कि आप स्टैंड करते हैं आज, और आपकी जो इल्मी काबिलियत है उसका। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तान के जहीर खान, आपको पता है कि एक जनूबी पंजाब का ज़िला है और कोई इतना बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। पैदा मदीनातुल औलिया में, वहाँ मुल्तान में। उसके बाद मैंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगलिंग बचपन देखा, बचपन गुजारा, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा कोई दुनियादार पर्सनैलिटी नहीं थे, और वो हर टाइम अल्लाह तौबा में और इसी में रहते थे, मादे की तरफ नहीं भागे। और मैं सोचता होता था कि ये मादे के पीछे नहीं भागते, ये किसी को बॉदर नहीं करते, और उस वक्त खैर उनकी वो ये सारे एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आते थे। जब वो किसी गरीब औरत को लेके किसी बड़े अफसर के दफ्तर में बेधड़क घुस जाते थे और कहते थे कि इसके लिए वो क्यों नहीं मदद करते, या इस तरह की, तो लोग समझते थे कि वो जो है ना मेंटली अनस्टेबल है। जब वो किसी एमएनए को रोक के उसकी गाड़ी पे वहीं साइन करवाने लगते थे, तो हमें बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती थी कि यार वो क्या कहेगा, उसको सड़क पे रोक लिया इन्होंने और कहा इधर ही साइन कर। तो ये सारे रवैये उनके देखे, और बचपन जाहिर बात है कि माता से बहुत दूर और बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रगल्स देखी। सबसे पहले मेरी पुलिस का बैकग्राउंड हुआ बचपन में, समझ लें जब आईडी कार्ड बना, मैं पुलिस ज्वाइन किया। पुलिस से मैं छोड़ के जो है यूके आया। मेरी फिर हालांकि मेरी फाइनेंशियल ऐसी नहीं थी कि ये अब बच्चों के लिए या आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात सुनने की या समझने की, उसमें दो बातें हैं। एक ये है कि खुदा के बंदों की दुआओं का कमाल क्या होता है, और दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर कोई शख्स कोई नसीब लेके खुदा ने उसको दे के पैदा किया है, तो वो ऐश टू द रिचेस का सफर कैसे करेगा। वो मैंने अपनी जिंदगी में, मैं खुद उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हूं। उसके बाद ये होता है कि मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं, शायद मेरे फादर मुझे अफोर्ड कर सकते थे उस तरीके से कि मैं जा सकता था। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसी टाइम पे मुझे पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी, जॉब करनी पड़ी। मैं बहन भाइयों में भी बड़ा था, जिम्मेदारी भी मुझ पे ही थी। और मैं खसूसन अब ये भी नौजवानों को या सबको समझता हूँ कि अगर जिम्मेदारियां हैं तो अच्छी बात है, ये आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं, मोटिवेट करती हैं। पर अगर आप में अल्लाह ताला ने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी है, तो फिर आप कोई बहुत बड़े शख्स या बहुत बड़ी मुस्तकबिल को सोच सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे जिम में आप जब पहले दिन जाते हैं, एक शख्स को 5 किलो वेट मिलता है, फिर वो 10, फिर 20, फिर 25, और फिर वो एक दिन चैंपियन हुआ होता है। और एक शख्स है, अगर उसको पूरा टाइम ही सिर्फ 5 किलो वेट पे ही करवाया जाए सेम सफर, तो दोनों का देख लें, वो चैंपियन कभी भी नहीं बन पाएगा। सेम इसी तरीके से मैं यूके आता हूँ, मेरी मास्टर्स यूके से है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। उस वक्त भी जो पाकिस्तानी अप्रोच थी, लोग सिर्फ स्टूडेंट वीजा ले रहे थे यहाँ सेटल होने के लिए, काम करने के लिए, और सारे जो भी चीट्स शॉर्टकट्स यूज कर रहे थे। इवन मैं खुद करवा रहा था लेकिन कर नहीं रहा था कोई भी ऐसा शॉर्टकट। मेरे ज़हन में उस वक्त भी एक ही ख्याल था कि मुझे डिग्री करनी है, तो मैं अपनी जॉब को प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। उस वक्त भी डिग्री पूरी करना, उसी पे फोकस रहा। और खसूसन मैं तो हंसता होता हूँ कि मैंने दिमाग की जितनी किक्स हैं वो पूरी की। मतलब इवन ये नहीं है कि मैं कोई रूहानी दुनिया में बहुत बड़ा एक्सेल कर रहा था या, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि यूके में सबसे अच्छा माह रमजान मैंने यूके में देखा। पहला माह रमजान जो मैंने जिंदगी का बेस्ट गुजारा
جب نہ سحری تھی، نہ مجھے کوئی اچھی ماں کی بنے پراٹھے تھے، نہ پیٹا بریڈ اور اس کے ساتھ ایک یوگرٹ یا ایک وہ ٹن چنے کا بنانا آتا تھا ان دنوں، اس سے زیادہ کچھ آتا بھی نہیں تھا، تو اس سے سحری کر کے، لیکن وہ افطاریاں، لیکن یہ ماہ رمضان ایسا تھا زندگی کا جس میں اس کے جانے پہ رو رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی پوری زندگی مجھے خدا اتنا قریب محسوس نہیں ہوا، اور میں نے ماہ مبارک رمضان کو اس طریقے سے نہیں پایا جیسا میں نے یو کے میں پایا۔ اس کے بعد سے یو کے اس رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد آج تک میرا ماہ رمضان کی جو تیاری ہے، جو اس کا انتظار ہے، جو شدت ہے، بلکہ میں عموماً سوچتا ہوں کہ اپنا کوئی بہت بڑا رسک لوں تو اس مہینے میں لوں گا، بہت بڑا کوئی پلان کروں تو اس مہینے میں کروں گا، کیونکہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کو میں نے محسوس کیا ہوا ہے، اپنی فزیکلی محسوس کیا، اور آج تک وہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میں نے یو کے میں ڈیفینیٹلی، آپ کو پتہ ہے آڈ جابس جتنی بھی ہوتی ہیں، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا، جو کر سکتے تھے کیا، لیکن یہ ہے کہ 6 ماہ میں اپنی ایک موبائل شاپ بنا کے بھی بیٹھا تھا پہلے ہی 6 ماہ میں۔ اس کے بعد اسی کو دیکھ کے میرے کئی دوستوں نے بزنس سوچا کہ یہ کل کا آیا، اتنی جلدی بزنس میں چلا گیا تو ہم بھی، تو انہوں نے بھی ٹوٹنگ میں ایک دوستوں نے یہ نیوز ایجنٹ شاپ بنائی، اس کو چلایا، پھر ہم نے مل کے اس کو کیا۔ اس کے بعد بس ایک وقت آیا، ماسٹر ہو چکی تھی، میں لیول 8 کر رہا تھا، لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی اسٹریٹجک تھنکنگ میں اور لیڈرشپ میں۔ بس میں پاکستان آتا ہوں اور پھر میں پاکستان، والد صاحب کہتے ہیں نہ جاؤ اور میں رک جاتا ہوں، اور جبکہ میرا ابھی بھی 1.5 سال کا ویزا بھی پڑا تھا یو کے میں، مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے تھے، اب تو یہاں بھی فونوں پہ کام ہونے لگے تھے، راستے لوگوں کو بتانے لگ گئے تھے، چیزیں بہتر تھی، لیکن اچھا ہوا، وہ سب بھی ایک سفر کا حصہ رہا۔ پھر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں، جو شیطان کا وجود ہے، اس سے ہم بالکل، جو آپ لوگوں کو آج میں چاہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جس بات سے اویئر کروں، یا سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے جس کے بغیر آپ لوگوں کا گزارا نہیں ہے، وہ پتہ ہونی یا محسوس کروانی آپ کو بڑی ضروری ہے، تاکہ جو کچھ میں نے ایک سفر کیا یا اس سے محسوس کیا اور آج میں یہاں پہنچا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی وہ پتہ ہو۔ اس کے بعد خیر پاکستان میں میرا کیریئر ایز اے سیلز میں شروع ہوا، ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر ایک ویل کمپنی ہے پاکستان کی، اس وقت اس کے بعد میں نے سیلز میں ایز اے سیلز ہیڈ، ایز اے جنرل مینیجر بھی سرو کیا اپنی، یعنی کہ سیلز کیریئر کو بھی اس کے بھی اینڈ کو ٹچ کیا، پروڈکشن مینجمنٹ ایوری تھنگ، اور میں نے پاکستان کا ایور ہائیسٹ سیلز کسی پلانٹ کو چلا کے پہلے کوارٹر میں اس کا میکسیمم بھی آؤٹ پٹ دی، جو کہ شاید انبریکیبل ہو۔ اس کے بعد میں نے پیزا انڈسٹری میں، کیونکہ یہاں پاپا جونز میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا آکسفورڈ، تو اس کے بعد میں نے ادھر پیزا شاپ بنائی، اس کی 3 برانچیز کی، ایک لمبی، وہ کرونا ٹائم میں کافی اچھا انجوائے کیا جب لوگ کافی اس کو کرائسس کو فیس کر رہے تھے، تو بیسیکلی فوڈ لائن اور یہ ایف ایل سی جی اور سیلز مارکیٹنگ اور یہ جو آپریشنز ہیں، ان سب میں نے کام کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو میرے زندگی کے ساتھ جو اپس اینڈ ڈاؤنز تھے، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بار بار زیرو کیوں ہو جاتا ہوں، بار بار میں ایک دم زیرو ہوتا ہوں، اس کے بعد شروع کرتا ہوں زیرو، اس سوال نے مجھے اس سائڈ پہ ڈالا کہ میں سب سے پہلے تو آپ کے روحانی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر جاؤ جی ادھر جاؤ، اس کے بعد نمبرولوجی شروع ہوئی، اس کے بعد ایسٹرولوجی شروع ہوئی، اس کے بعد وہ ڈگنگ اپنے لیے کرتے 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 آخر میں ایک دن ایک ایسٹرولوجر کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے بڑے ایسٹرولوجر بنو گے، اور میں ہنس پڑا، میں اس کو دیکھ کے ہنستا، تو میں نے کہا بزرگ آدمی ہے، شاید اس نے مجھے ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ وہ استاد کون تھے آپ؟ ابھی عقیدہ نہیں تھا جی، وہ استاد کون تھے آپ کے؟ سوری اب آپ کی آواز نہیں، آپ کے استاد کون تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ کمنٹس دیے؟ نہیں، بیسیکلی وہ میرے استاد نہیں ہیں، لیکن میں ان کا سمجھ لیں کلائنٹ تھا، ایک دوست کے ریفرنس سے میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے مطلب جب جیسے کیا، اس وقت میرا عقیدہ بھی یہی تھا جیسے آج شاید ادھر بیٹھے ہوئے کافی لوگ اسی کنفیوژن کا شکار ہو
کہ یہ آیا حلال ہے کہ حرام ہے. تو میں بھی اسی کنفیوژن میں جا کے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ڈر ڈر کے پوچھ رہا تھا, اور ساتھ پوچھتا تھا, ساتھ یہ بھی پوچھتا تھا کہ یہ جائز تو ہے نا. اور وہ جب مجھے ساری اپنی جو ان کی علم کے مطابق چیزیں تھی دے رہے تھے, تو بہرحال اسی اسنا میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے بھی بڑے ایسٹرالوجر بنو گے, تو وہ بات میں نے ہوا کر دی, اس کو سیریس نہیں لیا, کیونکہ اس وقت تو میں الف بے بھی نہیں جانتا تھا. اسی کے بعد بس آپ یہ دیکھ لیں کہ وقت گزرا, سچویشنز بدلی, تو میں نے یہ اس کے آرٹیکل پڑھنے شروع کیے, اس کی جو بکس ریڈنگ شروع کی, اس کی جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھی براؤزنگ شروع کی. لیکن اس میں کیونکہ جس کے اندر یہ بلٹ ان ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی اس کو جیسے کہتے ہیں سمجھ پاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس شخص کے جس کے اندر اس کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا بائی برتھ اس کے چانس ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے قریب سے بھی گزرے. جی, تو اب اصل میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو علم ہے جس کو ہم علم جفر بھی کہتے ہیں, اور پھر یہ جو آپ کا ایسٹرالوجی ہے, ان دونوں میں کیا کوئی مماثلت ہے یا ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ اور جو سب سے مین چیز ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ اس کو کس طرح دین نقطہ نظر سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے, اور اس کا آپ کی زندگی میں ایک رول ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو علم جفر اور ایسٹرالوجی ایک ہی بات ہے. آپ کے ہاں اس کو علم جفر کہا جاتا ہے, انگلش میں اس کو ایسٹرالوجی کہا جاتا ہے, اور ویسے علم نجوم جو ہے وہ سم تھنگ ڈفرینٹ, وہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کی ایسٹرونومی کہہ لیں, یا وہ جو اس کی جو بیسیکلی آپ کی یہ ناسا اور اس کی جو موومنٹس کو ریڈ کرنا, اور ہم جو ایکچولی ڈیٹا سائنس ہے, ایسٹرالوجی بیسیکلی ڈیٹا سائنس ہے, یہ کام کرتی ہے ایز اے ڈیٹا. مثال کے طور پہ 14ویں کا چاند ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں, پڑھا دیتا ہوں, آپ لوگ سب جو سن رہے ہیں ہر چاند کی 14 کو ریڈنگ لیں گے اس کی, تو یہ جو اب ان کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ یہ اگلی چاند کی 14 پہ پریڈکشن دینے لگیں گے, جو کہ کہا جائے گا کہ ایسٹرالوجی ہے, کیونکہ انہوں نے مشاہدات سے, اور یہ جو اس کو سائنس نہیں مانتے, یہ اس کے لیے اس کی بیس بتا رہا ہوں کہ اس کے مشاہدات کا ہی علم ہے جیسے سائنس ہے. مثال کے طور پہ اب آپ جب بھی فل مون ہوتا ہے آپ لوگ اپنے اندر آبزرو کر لیں, موسٹلی پیپل اس میں کینسیرین خصوصی طور پہ, اس میں 2 تاریخ کو پیدا ہونے والے خصوصی طور پہ, اس میں جن کا بھی برتھ چارٹ میں مون کا رولنگ پلانٹ ہوگا وہ زیادہ محسوس کریں گے, باقی بھی محسوس کریں گے کہ 14 تاریخ کو باہر گھومنے پھرنے کو دل کرنا, موڈ کا بڑا ہائی ہونا, اور گھر میں دل نہ لگنا, اور شاپنگ, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, یا جسم میں ایک عجیب سی طاقت کا محسوس ہونا, یہ بہت زیادہ کامن پایا جائے گا. اب یہ میں نے آپ کو 3-4 پوائنٹس دیے ہیں, آپ سب فل مون پہ اپنے اپنے آپ کو جب آبزرو کریں گے, پھر آپ 1 مہینہ کریں گے, 2 مہینے, تو 3رے مہینے جب اس کی بنیاد پہ آپ جو بات کریں گے, ایسٹرالوجی اس طرح کام کرتی ہے. بس یہ تو تھی بیسک ورکنگ. اب آپ کے اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جو آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہا, اس میں بڑا اسٹریٹ 2-3 پوائنٹس ہیں. اگر تو میرے لسنرز جو ہیں وہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے, یہ اپنے اپنے مجتہد کو یہ کوسچن لکھ کے بھیج دیں, تو ان کو بالکل زبردست آنسر آ جائیں گے. یہ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں ان کو لکھیں کہ ہم اس ایسٹرالوجی کا جو علم ہے اس کے متعلق جو ہے اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں, فور کاسٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے. اب آ جائیں کہ اگر میرے سننے والے جو ہیں وہ غیر مقلد ہیں, روایات اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یا وہ اہل سنت اس سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں, لکھا ہوا فتویٰ یہ بھی نہیں لا سکتے کہیں سے, کوئی سیکٹ ان کا لکھ کے نہیں دے سکتا کہ ایسٹرالوجی حرام ہے, ممنوع ہے. وہ میننگز بدلے گئے ہیں. مطلب بیسیکلی ایکچولی اس کی جو اسلام کی آج تک انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آئی ہے وہ یہی ہے کہ عربی زبان ہم جانتے نہیں,
اور جب بھی ہمیں قرآن سمجھنا پڑا یا روایت سمجھنی پڑی تو اصل میں جس نے اس کو ترجمہ کیا ہم اصل میں اس کے مذہب پہ چلے گئے، اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ چلے گئے جو ترجمہ کر رہا ہے، اور اس مترجم کا اب ہم یعنی کہ مرہون منت ہو گئے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے، ایک شخص نے کرسچینٹی اور اسلام کے کمپیریزنز پہ بکس لکھی ہیں، اب میرے اچانک ذہن میں نام نہیں ہے، تو انہوں نے جب اس کو لکھنا تھا تو انہوں نے پھر کسی کی ٹرانسلیشن نہیں اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر میں ٹرانسلیشن لوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اس شخص کی ایڈیالوجیز کو یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کو پک کر رہا ہوں، جبکہ قرآن اصل میں کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ پاؤں گا۔ تو اس لیے وہ جا کے رہے سعودیہ، انہوں نے ادھر کی نیٹو لینگویجز کے تمام جو لہجے تھے ان کو سیکھا، اس کے بعد انہوں نے قرآن اینڈ سائنس بک لکھی جب ان کو ادھر کی لوکل عربک کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اب اس میں جیسے ایک مثال یہاں ایک سوال لیں گے آپ، ایک اسامہ صاحب ایک سوال بیچ میں لیجیے گا۔ اصل میں کچھ احادیث کے حوالے بھی اس وقت موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جیسے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ستاروں سے علم حاصل کرتا ہے وہ جادو کی ایک شاخ حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک حدیث، ایک اتھینٹک آپ کے پاس ایک دلیل ملتی ہے کہ یہ آپ کسی صورت اس طرح کے جو ستاروں کی چال سے آپ علم کو اس کو ڈسکور کرتے ہیں تو اس کو فالو کرنا یہ ایک جادو کی شاخ ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں بالکل کلیئر ہیں۔ سب سے پہلے تو ابن ماجہ اور جو ابی داؤد ہے اس کی تخریج نہیں ہوئی، روایات ابھی جو صحیحین ہے وہ صحیح مسلم و صحیح بخاری کے جو تخریج شدہ ہے جس کی ابھی صحت جو ہے وہ انہوں نے آخذ کر لی ہے، باقی جو سیاست ہے وہ ورنہ پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں نا جا کے۔ ابو داؤد میں ہی یہ 725 سے 730 کے اندر جو نماز کا حکم آیا وہ مکمل ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کا ہے، اور اسی میں ہی رفع یدین بھی ہے۔ تو یہ پھر سارے چھوڑے نا مسلم اور بخاری کو، اور ابو داؤد کی 725 سے 730 میں مکمل روایت پہ جا کے عمل کریں، لیکن جو کہ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ تخریج شدہ ہے، صحت اس کی کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ لیکن آپ آتے ہیں اس سے بھی بہتر روایت میں خود بیان کر دیتا ہوں جو اس کے متعلق زیادہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صبح خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کہ آج جبرائیل آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام لائے کہ آج جنہوں نے بھی صبح کی انہوں نے دو حالتوں میں صبح کی، ایک وہ جو مومن ہوئے، ایک وہ جو کافر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے کفر باندھا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے اس نے ایمان پہ رہا۔ تو اب یہ روایت سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اب اس میں دو تین چیزوں کو پہلے سمجھ لیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ مخاطب کو یہ اس سے کہہ رہے تھے کہ جو کہے کہ یہ بلب جو جل رہا ہے یہ خود بخود جل رہا ہے، جو بلب کے پیچھے بجلی کا قائل نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بلب خود بخود جل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اس سے مخاطب ہے۔ یہ اس سے مخاطب نہیں ہے کیونکہ بیسیکلی اس ٹائم پہ کوئی بھی شخص ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے مذاہب میں جو کہ یہ نہ مانتا ہو کہ قوت پروردگار ہی کار فرمائے اس سارے نظام کے پیچھے، جو طاقت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایون نیکی کی قوت بھی نہیں ہے آپ کی اتنی، وہ بھی قوت پروردگار ہے، مشیت ایزدی کے مطابق وہ اسی کی دین ہے۔ تو یہ ایکچوئل اس وقت جو صبح بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے تو صحابہ بیٹھے ہیں سامنے، تو پھر یہ بتانا کون تھا جو اس وقت بھی یہ رکھتا تھا عقیدہ ان کے سامنے جو سامعین تھے ان میں کہ یہ سورج کر دیتا ہے یا چاند؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ خیبر میں یہودی جو تھے ان کے اندر یہ جو اسٹرالوجرز یا ستارہ پرست جو لوگ ہیں وہ موجود تھے، اور ستارہ پرست ویسے ہی ہیں جیسے آتش پرست ہیں، اور یہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے اسٹرالوجی پہ انگلیاں اٹھانے کی تو یہ ترجمے کے چکر میں ستارہ پرستوں کو اور جیسے آتش پرست ہو گئے یا ان کو لے آتے ہیں اس کے مقابلے میں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ وہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جی آگ ان کو فائدہ دیتی ہے، اس پہ بھی میں روایت بیان کر دیتا ہوں کہ یہ پوجا شروع کہاں سے ہوئی۔ سیم ایز اٹ از ستارہ پرست بھی ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے کہ یہی ہے کارک، یہی ہے ڈوئر، جیسے کہ آج ہم
لیکن ہم جہاں مان رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت میں ہوں، اس کی گردش مجھ سے ہے، میں نے اس کو بچھایا، میں نے اس نظام کو سیدھا کیا، اور اس کے تغیر میں نے تمہاری آزمائش رکھی ہے. تو ہم ان کو ستاروں کو بائی سیٹنگ کو خود سے کچھ نہیں سمجھتے کہ یہ چاند ہی اپنی کوئی فنکاریاں دکھا رہا ہے یا سورج بھی اپنی فنکاریاں دکھا رہا ہے. یہ ٹوٹل ہم ریلیٹ کرتے ہیں خدا سے. اور انما الاعمال بالنیات، آپ میرے پہ یا میں آپ پہ کبھی بھی ایسا شرک یا کوئی فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا جب آپ کے عقیدے میں ہر چیز آپ کے خدا کی طرف سے ہو. تو یہ بیسیکلی تھوڑی سی مسکنسیپشنز ہیں. اور وہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے اس میں بھی جادو کی قسم ہے. یا تو کہیں کہ ہاں جی اب اس کو ترجمے میں جادو کر کے جادو سے جوڑ کے اور پھر اس کی نصب لائن، ورنہ یہ بھی تو حدیث پوری بھی تو ہو سکتی تھی. مطلب اگر بیان کرنے والا اس کو پورا بیان کرتا تو وہ کہتا کہ یہ علم جو ہے جادو سے ہے اور جادو حرام ہے، تو اس لیے آپ کے لیے یہ علم حرام ہے. ابھی تک آپ کبھی یہ ایسی بھی تو کوئی روایت ڈھونڈے جو آپ کو نص دے دے اس کی حرمت کی، حرام ہونے کی. اور اس کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے جو میرے سامعین کے لیے سب سے زیادہ ایزی جاب ہوگی، آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں آپ ایک ریٹن لیٹر ان کو دیں، ان کو کہیں کہ آپ کو لکھ کے فتوے کی شکل میں دے دیں کہ اس کو سننا، اس پہ اوپر عمل کرنا یا اس سے علم اخذ کرنا یا اس سے رہنمائی لینا حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے. تو کتنی آپ لوگوں کی زندگیاں مزید آسان ہو جائیں گی اور ہمیں بڑا ڈیفینڈ کرنا پڑا، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں یہاں ہماری پہ سپورٹ ہو جائے گی. یہاں اسامہ صاحب ایک اور اہم سوال جو آپ کو میں چاہوں گا آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ اللہ نے انسان کو اپنے ارادوں میں آزادی دے رکھی ہے، اور اگر سیارے جو ہے یہ انسانی تقدیر اور رویوں کو متاثر کرتے ہیں تو پھر اس میں آزاد ارادوں کی گنجائش کیسے باقی رہتی ہے؟ پھر آپ انسان آزاد کیسے ہوا اگر وہ سیاروں کی جو ہے اس پہ اثر انداز ہی ہونے ہیں؟ میں اس کو بتا دیتا ہوں. یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، رسی کو تھامے رکھو؟ کیوں تھامے رکھو؟ ورنہ رسی چھوڑ دو نا اور گھومو پھرو. رسی اسی لیے تھامنی ہے کہ رسی بقا ہے، رسی ریسکیو ہے، رسی ہی نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ بھٹک جاؤ گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلانٹس کی، چلے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کب کیا کون کیا کرتا ہے تھوڑا سا، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، آپ کے سوال کا جواب ہو جائے. مثال کے طور پہ چاند آپ لیکوڈ بیس ہیں، چاند آپ کو لیکوڈ، آپ 70% لیکوڈ ہے، اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کو رول کرتا ہے. تو بیسیکلی اسلام بھی آپ کو اسی لیے چاند سے چلاتا ہے تاکہ آپ کو کنٹرول چاند سے کرے، کیونکہ یہ فاسٹ موونگ پلانٹ ہے. اب آپ لوگ اپنی زندگی کے آدھے مسائل حل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو چاند کی تاریخوں سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر لیں. اسی لیے کبھی بھی چاند کی پہلی تاریخوں میں ہی آپ کو سارے جو مستحب روزے یا اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کبھی آخری تاریخوں میں نہیں دی گئی، کیونکہ ان دنوں چاند اپنے ویکر پوزیشن پہ ہوتا ہے. سیم ایز اٹ از سورج روشنی دیتا ہے، لیکن صرف روشنی نہیں دیتا، وہ وٹامن ڈی دیتا ہے، وہ آپ کی فصلیں اگاتا ہے. اب آپ کی اس اگانے کو کبھی آپ نے نازل ہوتا دیکھا ہے سوائے روشنی کے کچھ؟ لیکن قرآن نازل کرتے ہیں، ہم رزق نازل کرتے ہیں، ہم روزی نازل کرتے ہیں، ہم نازل کرتے ہیں. تو یہ نزول آپ نے کبھی دیکھیں؟ حالانکہ یہ روشنی آتی دیکھی ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ اگر سورج 6 ماہ کے لیے آپ کہیں کہ نہیں نکلے گا تو پھر آپ کتنا اچھا ہے پریڈکشن کرنا، کتنا آسان ہے کسی عقل مند کے لیے. وہ کہے گا جی فارماسیوٹیکل میں وٹامن ڈی کے کیپسول بہت اچھے دکھیں گے. آپ کیوں؟ ڈاکٹر لکھے گا. ڈپریشن عام ہو جائے گا، بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوگا ہڈیاں کمزور سے پیدا ہوگا. فصلیں آلو لگتا ہے 120 دن چاہیے ہوتے ہیں، آپ پریڈکشن کر دیں گے کہ جی اس دفعہ آلو کی فصل تو ہاف آف اس میں گر جائے گی، سائز اتنا نہیں اتنا آئے گا. تو یہ آپ پریڈکشن دینی شروع کر دیں گے جسٹ اس لیے کیونکہ آپ سورج کو جانتے ہیں، اس کے امپیکٹ جانتے ہیں. آپ اگر میں آپ کو جوپیٹر کے امپیکٹ پڑھا دوں تو آپ اس کو سمجھنے لگیں گے. مارس کے پڑھا دوں تو مارس کے پڑھنے، آج چلے میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں. کل میں نے ایک پروگرام کیا، اس میں نے کہا کہ مارس اپنے فرسٹ ہاؤس میں آیا، فوج کے اندر سینس آف جسٹس آ جائے گا، فوج تگڑی ہو جائے گی، فوج مضبوط ہو جائے گی.
فوج بالکل ایسا محسوس کرنے لگے گی کہ اب بس اس کے سامنے جو بھی آیا گیا طاقت، اور ساتھ ہی کھلاڑیوں کا بھی یہ حال ہو، سپورٹس مین بھی ایسا محسوس کرنے لگیں گے. تو آج صبح مجھے ایک حاضر سروس کا میسج آ گیا کہ سر آپ کا پروگرام نہ دیکھتا تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے اندر ابال آ رہے تھے کہ بس اب کب تک یہ سب برداشت کرنا ہے، کب تک یہ سب کرنا ہے. تو جیسے میں آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کے اندر اب کیسے وہ رہے گا، کیونکہ یہ فیلنگز بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا وہ. تو سیم ایز اٹ از، یہ تو ہے ان کی ڈوئنگز. اب آج جو آپ کا نقطہ ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا یا ہم اس کے محتاج ہو گئے. دیکھیں 12 کے 12 پلانٹ ایکٹیو نہیں ہوتے آپ کے چارٹ میں. آپ کے چارٹ میں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے، ایک چاند، ایک سورج، اور وہ پلانٹ ویدک ایسٹرولوجی میں، ویسٹرن کو میں فالو نہیں کرتا، اس کی بھی ریزن بعد میں بتاتا ہوں. اس میں جس کی میجر ٹرانزٹ ہے نا، صرف وہی آپ کی زندگی کو اس وقت زیادہ اثر انداز کرنا ہوگا یا ہو رہا ہوگا. باقی سارے کے سارے ایکٹیو ہو جائیں تو سب کھچڑی پک جائے. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 48 ڈگری پہ سورج نکلنے والا ہے، تو آپ نے پانی رکھنا تھا، آپ نے ایک امبریلا رکھنی تھی، آپ نے جو اور کوئی لیکوڈ اچھا انتظام کر کے نکلنا تھا، یا اس کو پوسٹ پون کرنا تھا. لیکن اب آپ نے یہ جو کرنا تھا، اگر آپ کا جسم شیطان زدہ یا جن زدہ، یا آپ اپنے اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ خدا پرستی میں نہیں ہے، تو یہ جو توفیقات اس پانی رکھنے کی، اس چیز کو ساتھ جو لیکوڈ انٹیک یا امبریلا یا یہ چیزیں، یہ آپ کیری کرنے کی جو قوت ہونی تھی وہ خدا کی طرف سے تھی، وہ عزم کرنی تھی آپ نے. اور اگر یہ بھول سکتے تھے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو میموری ہے، میموری کا نا، اس پہ ایک دن علیحدہ کوئی پروگرام کریں. میں ابھی تھوڑی سی ہنٹ دے دیتا ہوں. ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے کانشیس سے دور کر دے، اسلام اس کو حرام کرتا ہے. وہ بے شک میوزک، ہائی میوزک ہو، وہ شراب ہو، وہ آپ کا کوئی بھی ایسا نشہ ہو. خدا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی پیئیں، پی کے انجوائے کریں. خدا کو کیا، آپ کے اپنے میموری، آپ کا ہوش، آپ کی کانشیسنس چاہیے، کیونکہ ایک کانشیس باڈی ہر ٹائم الرٹ چاہیے، کیونکہ وہ ہر ٹائم ایک دشمن کو فیس کر رہی ہے جس کا اس کو نہیں پتا، جس نے اس کی خلقت کے وقت چیلنج دیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، باقی سب پہ چلے گا. اسی لیے آپ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں ہر وقت آتے جاتے، ورنہ آپ کو کیا خطرہ ہے جی؟ کیوں سلامتی؟ کس سے سلامتی؟ آپ کو ایسا کیا خطرہ ہے؟ اگر مطلب کسی غریب آدمی کو ہی کہیں گے نا کہ آپ منتی اللہ تجھے امیر کرے، کسی بھوکے کو ہی کہیں گے نا کہ اللہ تیرا پیٹ بھرے، کسی معذور کو ہی کہیں گے کہ اللہ تجھے صحت دے، تو یہ آپ کو ہر ٹائم سلامتی کیوں چاہیے جی؟ السلام علیکم السلام علیکم. وہ اسی لیے کریٹیکل چاہیے کیونکہ آپ ہر ٹائم انڈر اٹیک ہیں شیطان کے. اب سمجھیں کہ یہ جو باڈی اگر خدا پرست ہوئی، معرفت خدا میں ہوئی، تو اس کو یہ توفیق مل جائے گی کہ یہ اس سورج کی تپش سے پہلے اس کا انتظام کر پائے، اور اگر یہ نہ ہوا تو یہ نہیں ملے گی. سیم ایز اٹ از، زلزلہ آئے گا، پلانٹری انڈیکیشن تھی، لیکن ان کے اندر جس شخص نے کوئی آیت الکرسی کا وظیفہ کیا تھا یا کوئی بہت زیادہ وہ، یا اس کا نصیب، یا وہ مومن نے کوئی آگے کام کرنا تھا، وہ بچ گیا، باقی سارے گئے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نا، یہ ایکسیپشن دیتی ہے ود ان دا پلانٹ. تو پلانٹ حرف آخر نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اب سیم ٹائم پہ جوپیٹر اس وقت آپ کے اس میں آ گیا ٹورس میں، لیکن ابھی سیٹنگ پوزیشن پہ ہے، وہ اپنے رائز میں نہیں ہے. ساتھ ہی سن آ کے اس کو کمبسٹ کر رہا ہے، اس کی انرجیز کو ویسے نہیں آنے دے رہا، اتنا روکا ہوا ہے. 14 کو جائے گا تو عقلیں بہت زیادہ درست ہونے لگیں گی، روحانیت بڑھ جائے گی، خدا سے تعلق بڑھ. لیکن اب اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اتنی توبہ گزر گئی ہو، ایسی آپ لوگوں کے ایونٹ گزر گئے ہو کہ اب آپ جیسے خدا پرست ہوئے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ اللہ آپ ہمیشہ تب ہی کرتے ہیں جب آپ کے ہاتھ سے مادے ہاتھ سے جاتے ہیں. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ 9th ہاؤس اسپرچویلٹی کا لگ کا ہے، خدا پرستی کا ہے.
10th हाउस हम मानते हैं आपकी डूइंग्स क्या, डेली इनकम क्या है, तो जैसे ही कोई तस्बीह खुदा परस्ती कर रहा होता है उसको फल मिलते हैं, वो प्लैनेट आगे जाते हैं उसको फल मिलते हैं, वो शुक्र करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा वजीफा या चिल्ला कामयाब हो गया। ऐसे ही 12वें घर के साथ भी यही होता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी और उसका ही है। तो बेसिकली ये सारा तो चलो निजाम है, ये एक अलग क्लास है, इसको छोड़ें। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सारे सितारे प्लैनेट्स खुदा के हुक्म खुदा में घूम रहे हैं और आप लोगों पे उसके फजल नाजिल कर रहे हैं, और मौला अली का वो फरमान भी साबित कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल सेंस नहीं है कि एक दिन तुम्हारे हक में है एक दिन मुखालिफ है। जैसे अभी मैं जमनाई की फोरकास्ट दे रहा था तो उनसे कह रहा था कि इस महीने रूहानियत ले लो, इस महीने रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग ले लो, इस महीने वजीफे कर लो, फाइनेंशियल इस महीने बहुत अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगले महीने सेम तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम कह रहे होंगे कि शुक्र है मैं ज़ियारत पे गया था, मैं उस पे गया था, हज पे गया था, तो मेरा सब जबरदस्त हो गया। तो हर महीने हर किसी के लिए सब नहीं है, यही हुस्न है जैसे इस्लाम हमें बयान करता है। लेकिन अब एक शख्स इसके अंदर, हिंदू के लिए भी यही है, क्रिश्चियन के लिए भी, सबके लिए यही है, जो प्लैनेट जुपिटर आया सबके लिए आया है, सन ना निकला सबके लिए निकला है, ये निजाम तो बिला तमीज निकल आया। अब आ जाए कि जो शख्स अल्लाह ताला से जुड़ गया और उसकी बंदगी में आ गया, वो एक स्पेशल एक्सेप्शन ले गया। ये वही एक्सेप्शन है, ये वही वीआईपी बैंड है, ये वही वीआईपी एक्सेप्शन है जो कभी भी आपको किसी जगह उसके ताल्लुक की वजह से मिलती है। मेरा मिनिस्ट्री मेरी है, आप मेरे दोस्त हैं तो एक्सेप्शन, मैं उधर का मैनेजर हूँ आपको एक्सेप्शन, मैं आपके उसका मतलब आप जहां भी एक्सेप्शन ताल्लुक की बेस पे जो लेते हैं, इस्लाम में बेसिकली अल्लाह ताला का जो नाम है उसका जो, वरना आप बेसिकली ये भी देखें ना कि पूरी दुनिया साउंड्स पे चल रही है, आप सुभान अल्लाह ही कहते हैं, आप अल्लाह ताला को प्रैक्टिकली क्या देते हैं? और कोई जंतर मंतर करता है वो भी मूल से ही अदा करता है। और कोई भी शख्स किसी को, अभी मैं एक ऐसी बात कर दूं आपको तो आपकी शक्ल बन जाएगी, हालांकि मैंने गोली नहीं मारी होगी, मुंह से ही बोला हूं। आपकी आवाज आई मुझे? जी जी आ रही है, आपको आ रही है? नहीं, असल में मुझे लगता है जैसे कुछ शोर आया कि बोले हैं शायद, या माइक ऑफ मैं रखा आपकी बात नहीं मुझे आप, अच्छा मैं थोड़ा सा उस्मान साहब, बात ये है कि हम उस पॉइंट पे आते हैं जहां पे बेसिकली आपको जो इनवाइट करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम नौजवानों को जो दीन की हक्कानियत जानने के लिए, आप मतलब अपने दीन से जुड़े रहने के लिए आप किस तरह अपने आप को कोई ऐसी देते हैं कोई गाइडलाइन कि आसमानी अलूम, जिस तरह आप हम अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो इसका एक अपनी ज़ाहिर बच्चे जो है उससे एक कुछ लेते हैं नॉलेज, आगे लेके तो आगे अपनी ज़िंदगी पे उस पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हम कह लें कि अगर ये जो आसमानी अलूम का नॉलेज है इसको हम मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये इल्म नौजवान नस्ल के लिए कोई राह हदायत, कोई या राह ऐसी राह मुतय्यन करता है जिससे वो अपने दीन के ताबे होने में आसान हो जाते हैं, उनको दीन की हकानियत जो है वो आसान हो जाती है उनको समझने। इस एंगल से थोड़ा सा अगर आप, ये तो चले ठीक है आपने जो बताया, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल है जिससे जो है बड़े तो उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बेसिकली आप ऐसी कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि ये नॉलेज जो है ये उनको कोई ऐसा रास्ता देता है, कोई ऐसा वे आउट फ्राहम करता है जिससे वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो उसी तरह जो है कुछ अर्न कर सकेंगे, गेन कर सकेंगे, जिस तरह वो जो दीगर अलूम से हासिल करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायो, जो भी दीगर अलूम है, उस तरह इस पे आप कोई रोशनी डालें कि आपके अगर कुछ हो मुतय्यन करने के लिए। जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसी अलग से बात नहीं है जो इस्लाम में मौजूद नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इस्लाम की ब्रांच ही है, इसमें अल-बैरूनी ने सबसे पहले काम किया, वो बल्कि जो यूके में है वो शायद इधर की लाइब्रेरीज में जैसे जाबिर बिन हयान और इन सब की बुक्स पढ़ी हैं, तो अल-बैरूनी को जाके पढ़ें, बल्कि वही एस्ट्रोलॉजी का समझने के पहला इधर पाकि मुस्लिम वर्ल्ड में
جو ہمارے اس میں شروع ہوئی، ورنہ جیوش تو بہت پرانے اس پہ چلے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی خدا کی طرف سے دی گئی ہی نالج ہے، یہ کوئی ایسی نہیں اللہ معاف کرے کہ اس کا کوئی شیطانی، یہ تو حکمت سے ہے. جیسے کسی کو بھی کسی بھی چیز کے بار بار ہونے سے ایک اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتا ہے اور وہ فوراً کہتا ہے نہیں ایسے نہ کرو ایسے ہوگا، تو یہ بھی ویسے ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ کوئی غیر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا کو ریلیٹ کرتا ہوں تاکہ کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ، رزق کا کوئی تعلق آپ کی عقلوں سے نہیں ہے. اس بات کو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. جی 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 بسم اللہ. تو سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے ویلتھ کا، جبکہ انٹیلیجنس کا ہوتا ہے ففتھ ہاؤس. تو ایسٹرولوجیکلی بھی یہ بات پروون ہو گئی کہ پیسے کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے فرسٹ سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے آپ کے مطلب فیس، ہیڈ کے نیچے کا ایریا، یہ دانت، یہ جس کے دانت ٹیڑھے، اس کا مطلب ہے اگر اس کے دانت خراب ہے، سیکنڈ ہاؤس خراب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ویلتھ کٹھی کرنے میں اس کو ٹربلز آئیں گی، یا وہ اس کا ویلتھی ہونا مشکل ہوگا، یا اس کی آنکھوں میں کوئی اگر 19-20 ہے تب بھی یہ پاسبلٹی ہوگی. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے 5 ٹائم مسواک کرو، دانتوں کو صاف رکھو، ٹیتھ کو کلین کرو، وہاں بھی کوئی. اسی طریقے سے تیسرا گھر آپ کا کمیونیکیشن کا، اسپیچ کا ہے، اور اس میں بھی آپ کو بہن بھائیوں کا بھی ہے. سیکنڈ ہاؤس فیملی بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے، ویلتھ کے ساتھ فیملی بھی جڑی ہے. اب جو فیملی کا اچھا لک آفٹر کر رہا ہوگا وہی ویلتھی ہوگا، جو فیملی کو لک آفٹر نہیں کر رہا ہوگا وہ اس طریقے سے ویلتھ نہیں گین کر سکتا. اسی لیے اسلام صلہ رحمی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ قطع رحمی نہ کرو ورنہ دعائیں نہیں سنوں گا. اسی اسپیچ تھراپی کی اگر بات کریں، تھرڈ ہاؤس میں پتا چلے گا کہ آپ کی اسپیچ، کمیونیکیشن اور آپ کی جو بہن بھائی. اب اگر کسی کی میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کا کام ہے اور اسپیچ سے کام ہے، بولنے سے کام ہے، اس کی بہن بھائیوں سے نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اس کا نہیں چلے گا، یہ کام یہ کرے گا بھی صحیح تو کامیاب نہیں ہوگا. تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ بہن بھائیوں کو سے قطع رحمی نہیں کرنی. اسی طریقے سے فورتھ ہاؤس ہارٹ ہے، دل ہے، ماں ہے، گھر ہے. لیکن اس کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ ماں کا لاڈلا بچہ ہے وہ اس کا دل بہت خوبصورت ہوگا، کیونکہ لیکن وہ ساتھ ایموشنل بھی ہوگا کیونکہ اس کے مون اس ہاؤس میں ہوگا. لیکن ساتھ ہی اگر اس کے دل میں تھرڈ ہاؤس کا لارڈ آ گیا، یعنی کہ اس کے دل میں بہن بھائیوں کا پیار آ گیا یا ماں کا، تو یہ جائیداد کا مالک ضرور بنے گا. تو اسی طریقے سے یہ جتنا بھی میں اب ایک ایک گھر کو گھماتا چلا جاؤں اسلام کی نقطہ نظر سے، تو وہ آپ کو پورا جیسے کہتے ہیں اس کے اینگلز ہوں گے. اب نوجوانوں کو کیا کرنا ہے جو ان کے لیے اچھا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سب نہیں سیکھ سکتے، یہ بھی ڈیسٹنی میں آپ ہم بندے ہیں. آج ہی بات کرنی تھی، آج ہی میرے اس ٹائم لسنرز ہوں گے جتنے بھی، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ دن ہے. آج میں ہوں، سب کے لیے نہیں ہوں میں. پہلی بات، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص ہو جس کے لیے یہ دن آج کا سارا آرگنائز ہوا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہونی ہو، اور یہ سارا اہتمام صرف اس ایک شخص کو قدرت نے کیا ہو یہ دینے کے لیے، یا اس کو اپنے راستے پر لانے کے لیے، یا اس کی زندگی میں تبدیلی کے لیے. لیکن اس میں جو اچھی بات ہے جو سیکھیں گے وہ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں نے یہ آبزرو کر لیا کہ میں ایسٹرولوجی کو سمجھنے اور سیکھنے کے بعد میرے خدا کے توکل میں، میرے خدا کی توحید میں، میرے خدا کی انڈرسٹینڈنگ میں پہلے سے 100 ٹائمز اضافہ ہو گیا. میں اب کسی شخص کو بودر نہیں کرتا، میں دنیاوی کسی مادے پہ یقین نہیں رکھتا، مجھے کسی بڑی پرسنالٹی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہی، مجھے کسی شخص سے تعلق اس بیس پہ بنانے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ کرے گا تو میرا کوئی کام نکل آئے گا، یہ MNA ہے، یہ منسٹر ہے، یہ فلاں. سب کو میں ایک ہی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. اور یہ اسلام بھی کہتا تھا، لیکن اسلام کہتا تھا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. اب ایسٹرولوجی نے جب اوقات دکھائی ہے کہ بھئی جس چیز کا موسم بنا وہ تو ہو کے رہنی ہے، تم کیوں نیچے گرے پڑے ہو؟ جب پیسہ آنا ہے آنا ہی آنا ہے، جب عزت آنی ہے آنی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کے آگے جھکنے کی؟ تو اب کیس بننے ہیں تب بھی پتہ ہے، جب نہیں بننے تب بھی پتہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان میں میرے پروگرامز دیکھ لیں
اور آپ پورے ایون عمران ریاض بھی اب اگر آپ دیکھیں آبزرو کریں تو وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس جگہ تک نہیں جاتا, وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک ہوا کرتا تھا. لیکن آپ میرے پروگرامز میں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں ملازم کیا ہے کہ ان کو یا ملازم ہی ہوتا ہے, اس طرح کے پروگرامز یا اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بالکل کلیئر کیا آپ کا چیف جسٹس کیا وہ سب کو کیوں دھو دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں خیال کریں صرف اس لیے کہ آئی نیو ٹو اٹ, مجھے ڈیسٹنی کا پتہ ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ٹھیک ہے میرا لیگل ٹائم ہے کچھ اوپر نیچے, لیکن آگے آنے والے اپ کمنگ ٹائم میں میں خود ایک بہت بڑی پوزیشن ہولڈ کروں گا. تو مجھے تو بندوں کی ضرورت ہی نہیں رہی اس دن کے بعد تو مجھے یہ آسرا ہی نہیں چاہیے کہ میں اس کو دیکھوں. میں اس دن کا زیادہ اپنے مالک کو چھپنے لگا, میں نے زیادہ شیطان سے محفوظ رہنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ میرے سامنے ڈیسٹنی جو اس نے مجھے دے دی اس پہ میں زیادہ شکر گزار ہو گیا. اب اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں ٹربلز ٹائم بھی تھے جو میرا ماضی گزرا, لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری عقل نے مجھے کیا دیا. جب بارش ہونی تھی بارش ہو رہی ہے, آج عزت فیم نیم سب مل گیا, میری کیا کمال ہے اس میں وہی ایک عام آدمی تھا, وہی جیسے لوگ پھرتے تھے وہی شخص تھا ایک دن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشیت کے معاملات ہیں, خدا نے جس کو جو دے کے پیدا کیا کوئی اس میں وہ کر نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو جیسے آپ آگ کا پتہ ہو چولہا جل رہا ہے تو کپڑا پکڑ لیتے ہیں یا کوئی گلوز پہن کے اپنی سیفٹی یا اس کی انٹینسٹی کم کر دیتے ہیں, تو بس اتنا کی آپ کے ہاتھ میں ہے. نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ بیسک اسٹرالوجی سے زیادہ بیسک نمبرولوجی بہت زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹرالوجی, کیونکہ اسٹرالوجی تو زیادہ تر نہیں سمجھ آئے گی, بہت وہ اندر ہوئی. مطلب مثال کے طور پہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اسٹرالوجی سیکھنا ممکن ہے. چلیں یوں ہی صحیح, ٹورس اگر کوئی بیٹھا ہے, لبرا اگر کوئی بیٹھا ہے, ان کے لیے یہ زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے, وہ سیکھ بھی سکتے ہیں. 1 نمبر کی پیدائش والے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا 1 ڈرائیور نمبر ہے, ان کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا اس ٹائم. جو آپ سب میں بیٹھے لوگ ہیں ان میں اگر کوئی 1 تاریخ کو پیدا ہوا ہے, 10 کو ہوا ہے, یا وہ جس کا بھی ٹوٹل 1 بنتا ہے وہ, یا 2 کو, 11 کو, 29 کو, 20 کو, یا 7 کو, یا 16 کو, یہ 1 2 7 والے تو اس وقت مجھے جو سن رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میری باتوں سے میری اس پہ ان کی رائے ڈیفرنٹ ہوگی اور باقیوں کی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو. لیکن اب جو اسٹرالوجی سیکھ سکتے ہیں وہ 6 نمبر والے, 7 نمبر کی پہ روحانیت کا ہے وہ اس طرف ٹلٹ ہوگا, کیونکہ اسٹرالوجی بیسیکلی معرفت خدا تک پہنچنے کا ذریعہ, لوگوں نے اس کو غلط ایک اینگلز دے دیے اور غلط وہ انداز سے اس کو یوز کیا. یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں ان میں کسی کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا آپ 1 نمبر 2 نمبر کی بات کر رہے ہیں, 4 نمبر کس کا ساتھ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے کیلکولیشن کر کے اپنے نمبر نکالے ہیں. یہ تو باتیں ایک بڑی ڈفرینٹ اینگل سے لے جاتی ہیں اور آپ کو مطلب اس کی ڈائریکشن بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ مجھے صرف اس ایک حوالے سے ذرا جواب دیجیے گا کہ اگر ایک انسان, آپ زندگی گزار رہے ہو, اپنے ڈیسیژن خود کرتا جا رہا ہے, اور آپ اس کو کیسے ایڈوائز کرتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی کی مدد لے کے اپنے فیصلوں کو تھوڑا سا چینج کرو گے تو نہ تو آپ کے دین پہ افیکٹ آئے گا, نہ آپ کا جو ہے کوئی رسک لگے گا, آپ کا شریعت کا کوئی رسک آپ کو لگے گا, اور آپ اپنے فیصلے درست کر لیں گے. کیا آپ اس کی کو توجیہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہاں جی, اس میں بتاتا ہوں. اس میں 2 باتیں تو پہلے سمجھ لیں. مثال کے طور پہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ برا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں وہ برا ہے. جب میرے سامنے برتھ چارٹ آئے گا تو میں نے تو بتا دینا کہ بی بی آپ کا اپنا نصیب خراب ہے, اس بندے میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کی اپنی ڈیسٹنی کا معاملہ ہے, آپ کا پارٹنرشپ کا ہاؤس جو ہے وہ افیکٹ ہی ہے. آپ اس کی ریمیڈیز کریں تاکہ آپ کی زندگی دونوں کی بہتر ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں باہر جانا چاہتا ہوں, وہ ہے یو کے میں, وہ یہاں سے بھی باہر جانا چاہتا ہے, کیوں نہیں, آپ نے دیکھے نہیں پاکستان سے بھی لوگ باہر آنا چاہتے ہیں, تو یو کے والے بھی کہیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, امریکہ, آسٹریلیا یا واٹس ایور کہیں اور. تو ہوتا کیا, راہو کی دشا جب آتی ہے نا تو آپ کو ریسٹلیس کر دیتی ہے. اب وہ جب ریسٹلیس کرتی ہے نا, ایلیوژنز بھی لاتی ہے دماغ میں, اور دل نہ لگنا بھی لاتی ہے, اور اپنی جگہ کا چھوڑنے کا خیال بھی لاتی ہے.
اب اگر وہ شخص میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو یہ کیفیت تم پہ 6 ماہ کے لیے بنی ہے، 6 ماہ بعد پھر تمہیں یہی خیال آنا ہے کہ میں واپس جاؤں، تو بہتر ہے کہ یہ 6 ماہ تم صرف یہ ریمیڈیز کرو اور اپنے دل کو دماغ کو چینج کرو کہ یہاں سے نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک ماں ہے وہ پریشان ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بڑے باغی ہوئے، وہ اس کا کہنا نہیں مان رہے، تو میں اس کو تسلی دے سکتا ہوں کہ دیکھو یہ ابھی مارچ 40 دن کے لیے اس پوزیشن میں 5th ہاؤس میں آیا ہے، اس میں تمہارے بچوں نے ریبلس ایٹیٹیوڈ ہی دینا تھا، تمہارا دماغ بھی ہائی رہنا تھا، صرف 40 دن گزار لو، اس کے بعد یہی بچے تمہاری سننے لگیں گے، تب ان کے سامنے پرپوزل رکھنا جو بھی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، ایک بچی ہے، ایک ماں ہے، پریشان ہے کہ جی بچی کی شادی نہیں ہو رہی اور پتہ نہیں اس پہ جادو ٹونا ہو گیا، فلاں ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو بھائی اس کا جب دیکھیں گے چارٹ تو پتہ چل جائے گا کہ جی اس کا تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ بغیر جیسے کہتے ہیں نا ایک وقت سے پہلے چیز کو کیسے کر لیں گے، تو اسی طریقے سے یہ ساری صرف ہیلپ اور سپورٹ، موسم، ویدر، یہ سمجھ لیں ان کے امپیکٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ جوپیٹر اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ آپ کو عقلیں دے، آپ کی قسمت چمکائے، شادیاں کروائے، بچے دے۔ اب آپ ایک شخص کا وہ موسم ہی نہیں ہے، مطلب وہ سورج نہیں نکلا، سمجھ لیں جوپیٹر نہیں نکلا، تو اس کی شادی تو نہیں ہونی، وہ جتنا مرضی پریشان ہو۔ تو پھر ماؤں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک سال کے لیے اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ہلاک ہو جیسے کہ ہلکان نہ ہو کہ شادی بچے کی انتظار کریں، یہ وقت ہوگا، اس ٹائم تک امید ہے وہی موسم بنے گا، آپ ایزی ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص پریشان ہے، مطلب ایک شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بلیڈنگ ہو رہی ہے سر پہ، میرا خون چل رہا ہے اور میں پریشان ہوں، بزنس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چیزیں نہیں ہو رہی، ایسا کہ بزنس مین اب خودکشی کا سوچنے لگا ہے۔ اب اس کو ایک میرے پاس آیا تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی صرف یہ 15 دن ہے، کیوں اپنے آپ کو اتنے پریشان کیا ہوا، 15 دن بعد تمہارے لیے سب اللہ تعالیٰ نے اچھا کرنا ہے، تم اس آزمائش کے ٹائم کو ہمت اور حوصلے سے یہ ریمیڈیز کر کے گزارو، آگے سب بہتر ہے۔ لیکن اگر اسی 15 دن میں وہ سوسائڈ کر جاتا پھر۔ لیکن یہ اگر آپ اسی کی باتوں طریقے پہ سے ایسٹرالوجی اس طریقے سے لائف میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اب میں آپ کو 2 باتیں بتا دیتا ہوں جو فائنل دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی جس بھی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہے، اپنے ہیڈ سے، ہیڈ آف دیئر سیکٹ، اس سے لکھ کے لے کہ بھائی میں ایسٹرالوجیکل ہیلپ لے سکتا ہوں یا نہیں، سمپل۔ پہلا۔ دوسرا، غیب کی باتوں کی جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی مستقبل کے بارے میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو نعوذ باللہ پورا اسلام اس کی حقانیت ہی یہ ہے کہ ہمیں قیامت تک کی باتیں بتائی گئی ہیں، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، تو یہ دونوں طریقوں سے ہی فور کاسٹ مسلمز کے لیے اگر ضروری نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مستقبل کی آپ کو پریڈکشنز دے کے جاتے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اسلام دشمنی کے تحت ہم سے چھینی گئی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جانا تھا، سارے علوم ہی تقریباً ان سے چھینے گئے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں ہمارے کوئی بڑے سائنٹسٹ نہیں پیدا ہو رہے، جبکہ سارے سائنسدان ہمارے ہی تھے، جابر بن حیان، یہ آج ورنہ دیکھ لیں کاغذ اور یہ سب کہاں سے آتا، ابن الہیثم، البیرونی، یہ سارا کچھ ہم نے لیا اور ہم سے چھین لیا گیا، تو یہ بڑی سازش ہے میں سمجھتا ہوں، اور دین کی انٹرپریٹیشن بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس سب میں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال ماشاءاللہ آپ نے جو بھی اچھا سب کچھ ایلیبریٹ کیا اچھے طریقے سے، کچھ لوگوں کو یقیناً سوالات اس میں اٹھے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ سامعین سے کہ وہ اپنے کوئی اگر سوالات ہیں تو پیش کریں تاکہ ہم ان کو آپ سے پوچھیں اور زیادہ کلیئر ہونا کی کوشش کریں۔ کوئی سوال آپ کے کسی کے ہیں؟ جی یہ ایک سوال تو آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا حال نہیں جانتا تو کیسے ستاروں کی چال انسان کے فیوچر، پاسٹ اور پریزنٹ کا جواب دے سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو غیب کی ڈیفینیشن بات ہے، یہ پہلے بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون سا طاقتور پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو غائب کرنے کا ارادہ کرے اور وہ اس کو ایکسپوز کر دے۔ پہلے تو یہ عقیدے پہ جواب دیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں جس چیز کو اللہ چھپانے کا ارادہ کرے اس کو ظاہر کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غیب کی کہانی ہے یہ آپ کے لیے غائب ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ دیوار اس پار ہیں، میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں وہاں نہیں ہے غائب، تو یہ تو ان بٹوین اس
ایک چھپی ہوئی چیزوں کا معاملہ ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. میرے سامنے سالن آیا, میں کھانے لگا, میں سالن کھا رہا تھا تو میں نے بیگم کو کہا کہ تم نے اس کا مطلب ہے پہلے دیگچی گرم کی ہے پھر اس میں آئل ڈالا ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب یہ بات تو غائب کی تھی, تو میں اس میں کہوں کہ یہ غائب کا علم ہو گیا. حالانکہ مجھے پتا ہے تجربات سے کہ جب بھی گرم دیگچی میں تیل جائے گا تو ذائقہ ایسا ہوگا, اور اگر ٹھنڈی دیگچی میں آئل ڈال کے پھر آگ لگائی گئی تو ذائقے پہ یہ اثر ہوگا. اور اگر آئل کم ہوا دیگچی سالن میں اور کچا اوپر ڈالا گیا تو ذائقہ یہ ہوگا. حالانکہ یہ کچن میں ایکٹیویٹی ہوئی تھی, میں دیکھ نہیں رہا تھا لیکن میں نے اخذ کیا. اسی طریقے سے یا تو یہ لوگ کہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو ایسٹرولوجیکل کام ہے وہ ایک سینسیبل کو ریلیشن ہے, ایک اس کی جو آپ فور کاسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے سورج سے بتایا کہ وٹامن ڈی کم ہوگا تو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کی ہڈیاں کمزور ہوں گی, یا کوئی غیب کی بات ہوگی, یا وہ ڈپریشن ہوگا, یا گولیاں ڈاکٹر جی پی زیادہ لکھے گا ان دنوں. تو اب یہ غیب کی بات ہے, یہ تو آپس میں کو ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں. اور یہ تقریباً زندگیاں بھی آپ کی, مثال کے طور پہ ٹیڈی بکری پاکستان میں کوئی لے تو سارے کہیں گے یہ 7 بچے دے گی. اب یہ بات تو غیب کی ہوئی نا, لیکن آپ دیکھیے گا ٹیڈی بکری 7 بچے ہی دے گی, لیکن پہاڑی اس کے مقابلے میں کم دے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اگنورنٹ ہیں ان معاملوں میں, علوم ہم سے چھینے گئے ہیں, اس وجہ سے ہم ہر اس چیز کو غیب سمجھنے لگتے ہیں اور معجزانہ سمجھنے لگتے ہیں جس کا ہم علم نہیں رکھتے. حالانکہ یہ عام سی باتیں ہیں, یہ کوئی بہت بڑی چھپے ہوئے خزانے نہیں ہیں. بلکہ پروگرام میں عموماً یہ بتاتا ہوں کہ پریڈکشن جو میں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ اتنی ایکوریٹ ہو رہی ہیں, وہ ایسٹرولوجی تو صرف ایک مجھے موسم بتاتی ہے, جبکہ میں اسلام کی جو حقانیت کے اصولوں کو جب دیکھ کے اس کو کمپیئر کرتا ہوں تو ایسٹرولوجی وہ جو پریڈکشن ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. صحیح. اور یہ جی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کمنگ ورلڈ کپ ونر کون ہوگا؟ دیکھیں اس پہ ان لوگوں نے بھی کرتے ہوتے ہیں, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھا کریں. بیسیکلی اس کو میں ویسے کیونکہ اس پہ میں بہت زیادہ وہ نہیں کام کرتا اس پہ جو کرکٹ اور اس سب پہ, کیونکہ اور کرنے کو اتنے میٹرز ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھا کریں, جو AIJQY سے جو ہوتے ہیں وہ سن نمبرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے یا ون کرنا ہوتا ہے, یا اب اس ٹیم کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو دن ہے اس کا جو نام ہے ٹیم کا وہ 1 نمبر بن رہا ہے, یا اس کا رولنگ پلانٹ سن ہے, یا اس کا رولنگ پلانٹ اس ٹیم کا کیا بن رہا ہے. اور پھر اس دن جس دن وہ میچ ہونا ہے اس دن جو وہ دن ہے وہ کن کے لیے فیوریبل ہوگا, تو اس سے یہ آخر ہوتا ہے. اچھا, ایک اور ہماری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہاروسکوپس میں ایک ہی سٹار ہے, مثلا جیمنائی میں ایک میرے ساتھ مخلص ہے جبکہ دوسرے کا بھی یہی سٹار ہے لیکن وہ مخلص نہیں ہے. ایک ہی سٹار لیکن ڈفرنٹ نیچر ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جس سٹار کو جانتے ہیں وہ آپ کا ویسٹرن سٹار ہے. مطلب 21 سے 22 جو ویسٹرن ایسٹرولوجی ہے. ہم جبکہ جو ویدک کرتے ہیں, میں اسی لیے اس کو کیا بھی اس لیے کہ یہ زیادہ امپریسو ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن, کیونکہ اس میں چاند سے ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہم زندگی کے 3 حصے کرتے ہیں. چاند سے آپ کی ونڈو پتہ چلتی ہے, انسٹالیشن, کہ آپ کی ایموشنل جو کور ایموشنز جن کا آپ مجموعہ ہے وہ کون ہے آپ. اور سن جو ہوتا ہے اس میں سن کس ڈگری پہ تھا وہ آپ کی ہارڈ ویئر بتاتا ہے, آپ دکھتے کیسے ہیں. اور جو اس کا رائزنگ ہاؤس یا اسینڈنٹ اس ٹائم پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا نصیب بتاتا ہے, مطلب راستہ بتاتا ہے کہ یہ شخص ہے تو یہ اندر دکھتا ایسا ہے اور چل کے جائے گا اس راستے سے. تو 3 طرح سے ہوتا ہے پھر وہ. تو اس لیے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا یہ ویسٹرن, تو وہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی اور وہ آپ لوگوں کو اتنا امپریس بھی نہیں کرتی, اور اسی میں اس طرح کے کنفیوژن آتے ہیں, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے حساب سے جمنائی یا ایریز ہو, جبکہ ہم جب اس کا ٹائم آف برتھ پلیس اور وہ سب چیزیں ڈال لیں تو وہ اندر سے ایکویریس نکلے, اسینڈنٹ اس کا لبرا نکلے.
تو یہ ایک ڈفرینٹ وہ ہے, اس وجہ سے یہ ایسی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی. جی ایک محترمہ نے پوچھا ہے کہ اولاد دنیا کے پیچھے نہ جائے آخرت کی طرف جائے, دنیا خود ہی مل جائے گی, تو کیسی کوئی ایڈوائز اس کے لیے, اور نوجوان نسل کے لیے بات تو وہی آ گئی. پھر میں جو پہلے ان کو لے کے جہاں چل رہا تھا, تو آپ پہلے تھوڑا سا بتائیں اس کے اوپر, پھر میں آگے. جی کس کے اوپر سوری؟ اولاد دنیا کے پیچھے نہ جائے آخرت کی طرف جائے, دنیا خود ہی مل جائے گی, تو یہ کیا اس اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیسکلی یہ سوال ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کے لیے کون سے عوامل کو جو ہے مد نظر رکھا جائے, اور آپ اس حوالے سے کوئی ایڈوائز دیں گے؟ ایک تو اس میں 2-3 باتوں کو سمجھ لیں. ایک ٹانگ اٹھانے آپ کے اختیار میں, 2 ٹانگیں نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والد کے لیے 3 واجبات ہیں. ایک اچھا نام رکھنا, ایک اس کو اخلاقیات دینا, دوسرا اس کو دین کا علم یعنی کہ معرفت خدا تک جانے کی پریکٹس. اچھا اب یہ 3 واجبات ہیں, ان کے علاوہ والد سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. والدہ اس میں اس کی شراکت دار ہے, اس کی پارٹنر ہے اس مشن کو پورا کرنے میں. اب لیکن آپ لوگ اگر کہیں کہ ہم ان کو عملاً کرنا پڑے گا سب کچھ, ایوری تھنگ آپ کو خود اڈاپٹ کرنی پڑے گی اور کروانی پڑے گی, اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں مسئلے پہ موجود ہوں اور میں سارا کچھ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں پھر بھی میرے بچے ایسے, تو اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اپنی جو دین سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی ہے, کیونکہ آپ کو وہ ٹیکنیک یا ٹیکٹس نہیں آتی, یا جو حکم خدا کے مطابق جس کے ذریعے اس چیز نے, اس پرابلم نے, اس بچے نے ٹھیک ہونا ہے, یہ سالو ہونا ہے. مثال کے طور پہ یہاں عموماً ہوتا ہے شیطان سے آپ لوگ کتنا ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو, کتنا بتا رہے ہیں ادھر سے آئے گا, یوں آئے گا, یوں آئے گا, بسم اللہ پڑھ لو برکت ہوتی ہے. اور بھائی بسم اللہ نہ پڑھو گے تو کھانا شیطان کھائیں گے, اس کا مطلب ہے تم ہانٹڈ ہو جاؤ گے, مصیبتوں میں گرفتار ہوگے. ہر بات کا انداز ڈیفرنٹ ہے سمجھانے میں. دوسری بات یہ کہ ماں باپ کی عملاً جو کی گئی پریکٹس ہے وہ بچوں کو ایک نہ ایک دن لے آئے گی اس راستے پہ, لیکن اگر کہیں کہ وہ صرف زبان سے کریں گے اور بچے اس پہ چلنے لگیں گے, ایسا بہت مشکل ہے. جی بہت شکریہ اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت قیمتی وقت ہم نے لیا, اور امید ہے کہ سامعین نے اور ناظرین نے جو ہے استفادہ کیا ہوگا آپ کی ساری گفتگو سے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ نشست ہوگی, اور اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.